अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। आज हम देख रहे हैं आपका एक नया सबक और एक नए सबक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं, और आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर अदसे और उनका इस्तेमाल, लेंसेज एंड देयर यूजेस, जमात दहुम के लिए। मज़मून है साइंस 1 और मैं हूँ आपके मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आज ये नया चैप्टर हमने साइंस 1 का स्टार्ट किए हैं, लेंसेज एंड देयर यूजेस। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो बच्चों, पिछले जमात में आपने कुर्रवी आईने या स्फेरिकल मिरर्स के बारे में मालूमात हासिल की थी, और मैंने आपको बताई थी कि अगर कुर्रवी आईने का कोई एक सेक्शन अगर हम इस तरह से निकाल लें तो इसके दो तरह से जो है आईने बन सकते हैं। अगर हम इसकी अंदरूनी सतह पर पारे की एक तह चढ़ा दें तो इसकी जो बाहर वाली सतह है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगी, और ये कॉन्वेक्स मिरर की एग्जांपल होगी। और अगर हम अंदरूनी सतह की बजाय बैरूनी सतह, जो हार्ड सरफेस लिखा है यहाँ पर जो ब्लैक कलर में बताया गया है, अगर हम यहाँ पर एक पारे की सतह चढ़ा दें तो ये जो अंदर वाली सतह है ये जो है रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगी। यहाँ पर हम जो है अपना अक्स देख सकते हैं, तो ये कॉन्केव मिरर की एग्जाम्पल होगी। देखिए, ये हमने पिछली जमात में देख चुके हैं मकअर और मुहद्दिब आईने। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, और इसका एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, आप घर पे करके देख सकते हैं कि आप अपना चम्मच लीजिए, चम्मच को उठाकर आप जो है ऐसे सीधी तरफ से पकड़िए, यानी जिस हिस्से में आप कुछ चीज़ लेकर खाते हैं, जो उसका गहरा हिस्सा है ना, जहाँ पर आप कोई चीज़ रखकर उसे अपने मुंह में डालते हैं, वो गहरे हिस्से को अगर आप अपने सामने रखते हैं तो वो हो जाएगा कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये आप नीचे वाली तस्वीर में देख सकते हैं। और अगर आप उसको उल्टा करते हैं तो उसका वो जो पीछे का हिस्सा है उभरा हुआ, तो आप उसमें अपना अक्स देखने की कोशिश कीजिए कि आपको वहाँ अपना कैसा अक्स नज़र आता है, वो हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की एक छोटी सी एग्जांपल आप चम्मच के ज़रिए देख सकते हैं, और फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें नज़र आने वाला अक्स किस तरह से अलहदा होता है। अब अदसे या लेंसेज रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अदसे आपने देखे होंगे, जैसे ज़ईफ़ लोग पढ़ने के लिए अदसे का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हमारे घर में जो बूढ़े नाना नानी होते हैं उनके पास चश्मा ज़रूर होता है, वो चश्मे के बगैर देख ही नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। इसके अलावा छोटे बच्चे भी आजकल चश्मा लगाने लगे हैं। बिल्कुल वैसे ही घर के दाखिली दरवाज़े में बैरून बीन या आई डोर लगा हुआ होता है, जिसमें से हम देखते हैं कि बाहर कौन खड़ा है, और फिर हम उसके बाद दरवाज़ा खोलते हैं। फिर घड़ी साज की आँख का आला, घड़ी साज जो होता है वो अपनी आँख पे एक तरह का आला लगाता है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। वो ये आला लगाकर जो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते उन्हें देखता है इनसे। इसके अलावा आपने कैमरा ज़रूर यूज़ किया होगा। आजकल इस तरह के कैमरे बहुत कम इस्तेमाल होने लगे हैं, क्योंकि आजकल हमारे मोबाइल में कैमरा होते हैं। तो आपके मोबाइल में जो कैमरा पीछे की तरफ लगा होता है या सामने भी जो कैमरा लगा होता है, वहाँ पर भी अदसे या लेंसेज ही लगी होती हैं। तो ये तमाम अदसों की मिसालें हैं। अदसा दो शफ़ाफ़ सतहों से बना शफ़ाफ़ वास्ता होता है। जिस अस्थि की दोनों सतह कुरवी और बाहर उभरी हुई हो उसे मुहद्दिब अदसा या दोहरा मुहद्दिब अदसा कहते हैं। ठीक है, ये पहला आप देख सकते हो, दोहरा मुहद्दिब अदसा। ये अदसा किनारों की बनिस्बत दरमियान में मोटा होता है, और जिस अदसे की दोनों सतह कुरवी और अंदर की जानिब हो तो उसे मुक़अर अदसा कहते हैं, या दोहरा मुकर। ये दरमियान में आप देख सकते हो दोहरा मुकर अदसा बताया गया है।
ٹھیک ہے، یہ دوہرا محدب ہو گیا اور یہ دوہرا مقر عدسہ ہو گیا. یہ عدسہ درمیان کی بنسبت کناروں پر موٹا ہوتا ہے. درمیان میں دیکھیے پتلا ہے، کنارے پر موٹا ہے. یہ درمیان میں موٹا ہے اور کنارے پر پتلا ہے. اس کے علاوہ مستوی محدب عدسہ، مقعر محدب عدسہ، مستوی مقعر عدسہ اور محدب مقعر عدسہ، یہ کچھ عدسوں کی ایگزامپلز ہیں. عدسے سے گزرتی ہوئی روشنی کی شعاؤں کا 2 مرتبہ انحراف ہوتا ہے. پہلے عدسے میں داخل ہوتے وقت، بعد میں عدسے سے باہر نکلتے وقت، جس کی وجہ سے شعاؤں کی سمت جو ہے وہ بدلتی ہے. کئی عدسے میں 2 کروی سطح ہوتی ہیں جس میں سے ہر سطح ایک مکمل کرے کا حصہ ہوتی ہے. دیکھیے یہ لائٹ ریز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ بھی لائٹ ریز آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی لائٹ ریز دیکھ رہے ہیں. جب یہ اس میں سے گزر رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہر دفعہ یہاں پر بھی اس کی سمت بدل گئی، یہاں پر بھی اس کی سمت بدل گئی. تو سمت جو ہے ہمیشہ بدلتی ہے شعاؤں کی جب اس کا انعکاس ہوتا ہے، جب وہ عدسے میں داخل ہوتی ہے اور عدسے سے باہر نکلتے وقت ان کی سمت بدلتی ہے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں سینٹر آف کرویچر، مرکز انحناء کے بارے میں. یہ کچھ ٹرمز ہے، سائنٹیفک ٹرمز ہے. جب ہم عدسے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. مرکز انحناء یا سینٹر آف کرویچر دیکھتے ہیں. عدسے کی سطح جس کرے کا حصہ ہوتی ہے اس کرے کے مرکز کو مرکز انحناء کہتے ہیں. ہر عدسے کے C1 اور C2 2 مرکز انحناء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کانویکس لینسز میں اور یہ کانکیو لینسز میں C1 C2 بتایا گیا ہے. یہاں پر یہ کانکیو لینسز میں C1 C2 بتایا گیا ہے. تو عدسے کی سطح جس کرے کا حصہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کرے کا حصہ ہے اور یہ والی سطح جو ہے، یہ والی سطح اس کرے کا حصہ ہے اور یہ والی سطح جو ہے یہ اس کرے کا حصہ ہے. تو اس کرے کے مرکز کو، یہ یہاں پر یہ بڑا والا جو کرہ ہے اس کا مرکز C2 ہے، اس کا مرکز جو ہے کرے کا وہ C1 ہے جو دائرے کا مرکز ہوتا ہے. تو اس کو ہی مرکز انحناء کہتے ہیں. بالکل ویسے ہی یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ مرکز انحناء، یہ سینٹرز آف کرویچر ہے. اب دیکھتے ہیں انحناء کے نصف قطر، ریڈیس آف کرویچر. عدسے کی سطح جن کروں کے حصے ہیں ان کروں کے نصف قطروں کو اس کا انحناء کا نصف قطر کہتے ہیں. اب دیکھیے جیسے یہ ایک عدسہ یہاں پہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک عدسہ ہے. اب یہ کس کرے کا حصہ ہے؟ یہ ہم نے گول کرہ کمپلیٹ کر لیا. یہ اس کرے کا حصہ ہے، یہ اس کا درمیان میں مرکز ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مرکز سے دائرے کی سطح تک کا جو فاصلہ ہے وہ اس کا ریڈیس یا نصف قطر کہلاتا ہے. تو اس سے ہی جو ہے ہم کیا نام دیں گے اس کرے کا؟ انحناء کا نصف قطر ہم اسے کہیں گے اور ریڈیس آف کرویچر کہیں گے. یہاں پر دیکھیے یہ بتایا گیا کہ یہ والی سطح یہ اس کرے کا حصہ ہے بڑے، اور یہ والی جو سطح ہے یہ اس کرے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کا جو ریڈیس ہے یہ ریڈیس آف کرویچر سرفیس 1 سرفیس 2 کا، تو اسے ہم سائمنٹینیسلی R1 اور R2 نام دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں محور خاص یا پرنسپل ایکسس کسے کہتے ہیں. پرنسپل ایکسس یا محور خاص دونوں مرکز انحناء سے یعنی دونوں مراکز انحناء سے گزرنے والے خیالی خط کو محور خاص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو مراکز انحناء ہے یعنی وہ جو دائرے ہیں نا یہ اس کا مرکز ہے. یہاں پہ F1 F2 بتایا گیا ہے، یہاں پہ بھی F1 F2 بتایا گیا ہے. اس کے درمیان سے جو گزرے گا ایک خیالی خط، ٹھیک ہے، ایکچول میں موجود نہیں ہے، ایک خیالی خط ہے جو اس کے درمیان سے گزرے گا، تو اس کو ہی پرنسپل ایکسس یا محور خاص کہتے ہیں. نوری مرکز یا آپٹیکل سینٹر، یہاں پہ نوری مرکز یا آپٹیکل سینٹر کو O سے بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، عدسے کے محور خاص پر واقع جس نقطے سے روشنی کی شعاع بغیر انحراف یا طرفی ہٹاؤ کے گزر جاتی ہے اس نقطے کو نوری مرکز کہتے ہیں. یہاں پر آپٹیکل سینٹرز بتائے گئے ہیں دونوں کے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو. عدسے کا نوری مرکز یہاں اس تصویر میں بتایا گیا ہے، O سے اس کو ظاہر کیا گیا ہے. شکل میں، شکل یہاں پہ کون سی دیکھنی ہے 7.4، یہ شکل دونوں، ان دونوں شکلوں میں O سے گزرنے والی شعاعیں P1
Q1 اور P2 Q2. ٹھیک ہے, یہ P1 Q1 بلو کلر میں اور یہ P2 Q2 یہاں پہ بتائی گئی ہے. P1 Q1 آدھی بلو آدھی یہاں منعکس ہو کے باہر نکلی تو پنک, اور یہ P2 Q2 بتائی گئی ہے وغیرہ. خط مستقیم میں گزر رہی ہے اس لیے O نوری مرکز ہوگا. ٹھیک ہے, اوپر کی تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو. تو دونوں عدسے محدب عدسہ ہو یا مقر عدسہ ہو, اس میں محور خاص پر واقع جس نقطے سے روشنی کی شعاع بغیر انحراف یا طرفی ہٹاؤ کے گزر جاتے ہیں, یعنی یہاں پر سے ہٹاؤ نہیں ہو رہا ہے, ایک دم سیدھا اسٹریٹ گزر رہی ہے, اس کو ہی نوری مرکز کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مخصوص نقطہ ماسکہ یا پرنسپل فوکس, جس کو F سے ظاہر کیا جاتا ہے. جب محور خاص کے متوازی روشنی کی شعاعیں عدسے پر پڑتی ہیں تب وہ انحراف کے بعد محور خاص کے کسی ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہے یا مرکوز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ نقطہ عدسے کا نقطہ ماسکہ کہلاتا ہے. یہاں F1 اور F2 نقطہ ماسکہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں F1 اور F2 کیا ہوں گے؟ نقطہ ماسکہ ہوں گے. دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے جب محور خاص کے متوازی روشنی کی شعاعیں عدسے پر پڑتی ہیں. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ روشنی کی شعاع یہاں عدسے پر پڑ رہی ہے, یہاں گرین کلر میں بتایا گیا ہے. تب وہ انحراف کے بعد یہاں سے دیکھیں یہ شعاع یہاں پڑ رہی ہے, یہ نیچے والی شعاع یہاں پڑ رہی ہے, یہ یہاں سے منحرف ہو کر ادھر گئی, یہ یہاں سے منحرف ہو کر ادھر گئی. یہ ایک نقطے پر جو ہے مرکوز ہو رہی ہے جس کو نقطہ F نام دیا گیا ہے, اور یہی ہوگا پرنسپل فوکس. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو جس نقطے پر یہ گزر رہی ہے وہ پرنسپل فوکس. یہاں پر F1 اور F2 نقطہ ماسکہ ہے. When the incident rays to the spherical mirror are parallel to the principal axis, the reflected rays either actually intersect or appear to intersect at a point of principal axis. The point of interaction is known as principal focus. It is represented by F. اب دیکھتے ہیں سمیٹنے والا عدسہ کنورجنگ لینس, اور دوسری ایک اور ٹائپ ہے پھیلنے والا عدسہ, وہ ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلے سمیٹنے والا عدسہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر شکل 7.5 کی الف یعنی اس شکل کے مطابق محدب عدسے میں محور خاص کے متوازی نور کے شعاعیں انحراف کے بعد محور خاص پر ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہیں, ہے نا. ہم نے دیکھے یہ ایک سب آ کے ایک نقطے پر مرکوز ہو رہی ہیں. F2 یہاں نام دیا گیا ہے جس کو ابھی ہم نے پڑھے پرنسپل فوکس کہتے ہیں, ہے نا. تو یہ جو ابر ایک نقطے پہ مرکوز ہوگی, فوکل پوائنٹ جس کو کہا جاتا ہے, تو اس کو اس طرح کے عدسے کو سمیٹنے والا عدسہ, دیکھیں سب شعاعیں سمٹ کر وہاں ایک پوائنٹ پر آ کے جمع ہو رہی ہے, تو اس لیے اس کو سمیٹنے والا عدسہ یا کنورجنگ لینس کہتے ہیں. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ انحراف کے بعد اگر شعاعیں ایک دوسرے سے دور ہٹتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں تو اس کو پھیلانے والا عدسہ یا ڈائیورجنگ لینس کہتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ شکل 7.5 کا بھی یہ ہے کہ مطابق مقرر عدسے کے محور خاص کے متوازی پڑنے والی نور کی شعاعیں انحراف کے بعد ایک دوسرے سے دور ہٹتی ہیں. دیکھیں یہاں پر ہو رہا ہے انحراف, اور یہ دور ہٹ کے اس طرح سے یہاں باہر نکل رہی ہیں. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو لائٹ ریز ایسے آ رہی ہیں اور یہاں سے گزر کر عدسے سے گزر کر باہر جو ہے پھیلتی ہیں, ایک دوسرے سے پرے ہٹتی ہیں. اس لیے اس کو عدسے کو, اس طرح کے عدسے کو پھیلانے والا عدسہ یا ڈائیورجنگ لینس کہتے ہیں. دیکھیے لینسز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے کنورجنگ لینس اور ایک ہوتا ہے ڈائیورجنگ لینس. اب دیکھتے ہیں طول ماسکہ یا فوکل لینتھ کس کو کہتے ہیں. طول ماسکہ یا فوکل لینتھ اس کو اسمال ایف سے ظاہر کیا جاتا ہے. فوکل پوائنٹ جو ہے وہ کیپٹل ایف میں ہوتا ہے اور یہ اسمال ایف میں ہوگا. عدسے کے مخصوص نقطہ ماسکہ اور نوری مرکز کے درمیانی فاصلے کو طول ماسکہ یا فوکل لینتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو عدسہ ہے یہ آپ کا سینسر ہے. آپ یہاں اس شکل میں سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ آپٹیکل سینٹر آف لینتھ ہے, یعنی عدسے کا مخصوص نقطہ ماسکہ,
اور اس کا نوری مرکز کے درمیانی فاصلہ، یہ اس کا سینسر ہے، اس کے درمیان کا یہ جو ڈسٹنس ہے یہ فوکل لینتھ ہے. دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا ہے یہ جو ہے یہ یہاں پر کیا ہے آپ کا عدسہ ہے، یہ آپٹیکل سینٹر ہے، اور یہ جو ہے فوکل پوائنٹ ہے، اس کے درمیان کا فاصلہ فوکل لینتھ کہلاتا ہے. اب دیکھتے ہیں انحراف کا شعاعی خاکہ. کروی آئینے کے شعاعی خاکے بنانے کے اصولوں سے آپ واقف ہیں. اسی طرح عدسوں کے ذریعے ملنے والے عکس کا مطالعہ بھی شعاعی خاکے کی مدد سے کیا جا سکتا ہے. شعاعی خاکے کی مدد سے عدسے کے ذریعے حاصل ہونے والے عکس کی جسامت، مقام اور نوعیت کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اب ہم دیکھیں گے سب سے پہلے محدب عدسے کے ذریعے ملنے والا عکس. ذیل میں دیے ہوئے 3 اصولوں کا استعمال کر کے عدسوں کے ذریعے ملنے والے عکس کا شعاعی خاکہ بنایا جا سکتا ہے. اصول نمبر 1، اگر شعاع وقوع محور خاص کے متوازی ہو تو شعاع منحرفہ نقطہ ماسکہ سے گزرتی ہے. یہ شعاع وقوع جو ہے، یہ جو محور خاص جو ہم نے دیکھے نا کہ یہ جو سیدھا ایک فرضی خط ہوتا ہے، اگر یہ اس کے متوازی ہے تو شعاع منحرفہ کہاں سے گزرے گی؟ نقطہ ماسکہ سے گزرے گی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو. اصول نمبر 2، اگر شعاع وقوع نقطہ ماسکہ سے گزرتی ہے تو شعاع منحرفہ محور خاص کے متوازی ہوگی. اب یہ اس کا الٹ ہے، اگر شعاع وقوع نقطہ ماسکہ سے یہاں سے گزر رہے F1 سے، تو ریفلیکٹ ہونے کے بعد باہر نکلنے والی شعاع کس کے متوازی ہوگی؟ محور خاص کے. تو یہ اس کا اپوزٹ ہے، یہ اس کا اپوزٹ ہے، اصول نمبر 1 اور اصول نمبر 2. لیکن اگر شعاع وقوع عدسے کے نوری مرکز سے گزرے تو انحراف نہیں ہوتا. یہ ہم نے دیکھے نا کہ مین پوائنٹ سے گزرتی ہے نوری مرکز سے تو سیدھی چلی جاتی ہے، انحراف نہیں ہوتا ہے. تو یہ 3 اصول ہے. اب ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ یہاں پہ ہمیں کر کے دیکھنا ہے. ایک محدب عدسہ، پردہ، میٹر پٹی، عدسے کا سٹینڈ، اور ہمیں چاہیے کھریا یا موم بتی وغیرہ. تو ابھی ہمیں اس کو ترتیب اس طرح سے دینی ہے. یہ پٹی ہے آپ کی رکھی ہوئی، نیچے یہ ٹیبل پہ ہم نے یہ سٹینڈ پر ایک محدب عدسہ رکھے ہیں، یہاں موم بتی ایک سٹینڈ پہ رکھی ہوئی ہے، اور ایک پر پردہ ہے. ایک لمبی ویسٹ کے مست میں کھریا کی مدد سے ایک بڑا خط مستقیم کھینچنا ہے. خط کے درمیان میں نقطہ او پر محدب عدسے کو سٹینڈ میں لگا کر رکھنا ہے. یہ او پر یہ ہوگا. عدسے کے ایک جانب پردہ رکھیے اور پردے کے آگے پیچھے کر کے دور کی شے کا واضح عکس پردے پر حاصل کیجیے، یعنی موم بتی کا عکس ہمیں پردے پر لینا ہے. پردے کی جگہ کھریا کی مدد سے F1 کا نشان لگائیے. O اور F1 کے درمیانی فاصلے کو ناپیے اور اس پر سے O سے 2F1 اور F1 کے آگے اسی جانب شکل کے مطابق 2F1 لکھیے. نمبر 3 اور 4 پر کیا گیا عمل کی مدد سے کیا گیا عمل عدسے کی دوسری جانب کر کے اسی خط پر F2 اور 2F2 حاصل کیجیے. اب جلتی ہوئی موم بتی 2F کے پیچھے بہت دور رکھیے. پردہ عدسے کی دوسری طرف رکھ کر خط پر آگے پیچھے کر کے موم بتی کا واضح عکس حاصل کیجیے. عکس کی جسامت، مقام اور نوعیت کا مشاہدہ کیجیے. دیکھیے ایک چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ عکس جو ہے وہ الٹا نظر آ رہا ہے نا، یہ ہم نے مشاہدہ کیا. تو عکس جو ہے کیسا ہوگا؟ شکل 7.7 میں دیکھیے محدب عدسے کے ذریعے ملنے والا حقیقی عکس. اس میں اے بی کو 2F جو جسم ہے اے بی جس کا ہمیں عکس چاہیے اس کو 2F1 سے پیچھے رکھا گیا. بی سے نکلنے والی محور خاص کے متوازی شعاع بی سی جو ہے یہ شعاع وقوع ہے. یہ بی سی شعاع آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو. یہ بی سی شعاع ہے، یہ شعاع وقوع ہے. یہ بی سی منحرف ہو کر نقطہ ماسکہ سے F2 سے ہو کر CT یہ اس راستے سے گزرتی ہے. بی سے نکل کر نوری مرکز سے گزرنے والی شعاع بی او انحراف کے بعد اپنی سمت تبدیل کر لیتی ہے. بی سی سمت تبدیل کرتی ہے اور بی او سمت تبدیل کیے بغیر، یہ بی او ہے، یہ سمت کو تبدیل کیے بغیر او ایس کے راستے سے گزرتی ہے. کیونکہ یہ نوری مرکز سے گزر رہی ہے اس لیے سمت تبدیل نہیں ہوگی.
یہ شعاع CT کو نقطہ B1 پر قطع کرتی ہے، یعنی B1 پر نقطہ B کا عکس حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ B کا عکس یہاں B1 پہ ملا. نقطہ A محور خاص پر ہے، اس لیے اس کا عکس محور خاص پر ہی حاصل ہوگا. یہاں پہ A ہے تو اس کا عکس A یہاں ملا. B1 کے بالکل اوپر محور خاص پر نقطہ A1 پر نقطہ A کا عکس ملتا ہے، یعنی A1 B1 عدسے کے ذریعے حاصل ہونے والا جسم جو AB ہے، یہ AB کا عکس جو ہے یہ A1 B1 ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی جسم اگر 2F1 کے پیچھے رکھا جائے گا تو اس کا عکس F2 اور 2F کے درمیان حاصل ہوتا ہے، اور یہ عکس جو ہوتا ہے یہ جسامت میں چھوٹا ہوتا ہے، حقیقی ہوتا ہے، محدب اجزا کانویکس لینس آپ دیکھ سکتے ہو ریئل میں کیسی ہوتی ہے، اور اس کے ملنے والا حقیقی عکس یہاں پہ بتایا گیا ہے. حقیقی عکس الٹا ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے لیکن چھوٹا ہوتا ہے. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو گھر پیچھے کتنا بڑا نظر آ رہا ہے نا، اور اس کا عکس جو ہے اس طرح سے چھوٹا سا مل رہا ہے محدب عدسے یعنی کانویکس لینس میں. اب ایک اور تجربہ مشاہدہ کیجئے. بازو میں دی ہوئی شکل 7.8 کا مشاہدہ کیجئے. اس میں شے کے الگ الگ مقام سے تیار ہونے والے عکس کا مقام، جسامت اور اس کی نوعیت جو ہے بتائی گئی ہے. فار ایگزامپل نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، جب کوئی شے F اور 2F کے درمیان رکھی جائے، F اور 2F کے درمیان رکھی جائے تو اس کا عکس کیسا حاصل ہوگا؟ اس کا عکس جو ہوگا وہ الٹا ہوگا اور جسامت میں بڑا ہوگا. تو اس طرح سے جب ہم مقام بدلتے ہیں، یعنی اگر ہم اس کو F اور 2F کے درمیان رکھ رہے ہیں تو عکس الٹا اور چھوٹا بن رہا ہے. اگر ہم اور پیچھے کرتے 2F کے پیچھے تو عکس کی نوعیت ہر دفعہ جو ہے بدلتی جائے گی. تو وہ ہم دیکھیں گے اب جو جدول ہوگا اس میں. دیکھیں یہاں بتایا گیا کہ اگر جسم کا مقام لامحدود فاصلے پر ہے تو عکس نقطہ ماس کا F2 کے قریب بنے گا، بہت چھوٹا بنے گا اور حقیقی اور الٹا بنے گا. 2F سے پرے اگر جسم ہے، یہ میں محدب عدسے کی بات کر رہی ہوں، صرف محدب عدسے کے ذریعے حاصل ہونے والے عکس کی بات ہو رہی ہے یہاں. اگر جسم 2F کے پرے ہے تو F اور 2F کے درمیان بنے گا، چھوٹا بنے گا، حقیقی اور الٹا. اگر جسم 2F پر ہے تو عکس بھی 2F پر بنے گا. دیکھیے جب کوئی بھی شے محور خاص پر ہوتی ہے تو اس کا عکس محور خاص پر ہی بنتا ہے، یہ آپ دھیان رکھیں گے. مساوی جسامت کا اور برابر بنے گا اور عکس کی نوعیت لیکن حقیقی اور الٹی ہوگی. جب کوئی جسم F1 اور 2F کے درمیان ہے تو عکس کا مقام 2F سے پرے بنے گا، بڑا لیکن حقیقی اور الٹا. نقطہ ماس کا F1 پر جو ہے اگر کوئی جسم ہے تو اس کا عکس لامحدود فاصلے پر بنے گا، بڑا بنے گا اور حقیقی اور الٹا بنے گا. نقطہ ماس کا F1 اور نوری مرکز O کے درمیان اگر کوئی جسم ہے تو عدسے کی جس جانب شے ہے اسی جانب عکس کا مقام ہوگا، اور جو ہے یہ بہت بڑا بنے گا عکس اور مجازی اور سیدھا بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھے محدب عدسے کے ذریعے حاصل ہونے والے مختلف عکس. اسے یہاں پر بتایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو. آبجیکٹ اگر 2F سے پرے ہے تو امیج کیسی بنے گی؟ الٹی اور چھوٹی بنے گی. اگر آبجیکٹ 2F پر ہے تو امیج بھی 2F پر بنے گی. اگر آبجیکٹ F اور 2F کے درمیان ہے تو امیج کیسی بنے گی؟ بڑی بنے گی لیکن الٹی بنے گی. اگر آبجیکٹ جو ہے F پر ہے تو نو امیج، کوئی امیج نہیں بنے گی. اور اگر آبجیکٹ F اور بٹوین F اینڈ لینس اس کے درمیان میں ہے تو امیج جو ہے اس کی سیم سائڈ پر بنے گی، حقیقی بنے گی اور بڑی بنے گی جسامت میں. تو یہ امیجز فارمڈ بائی کانویکس لینسز بتایا گیا ہے یہاں. اب امیجز فارمڈ بائی کانکیو لینسز، مقعر عدسے کے ذریعے حاصل ہونے والے عکس. مقعر عدسے کے ذریعے حاصل ہونے والے عکس کا مطالعہ شعاعی خاکے کی مدد سے کیا جا سکتا ہے. شعاعی خاکہ بنانے کے لیے ذیل کے اصول دیے ہوئے ہیں. اگر شعاع وقوع محور خاص کے متوازی ہو تو تب شعاع منحرفہ کو محور خاص کی جانب پیچھے بڑھانے پر وہ نقطہ ماسکہ سے گزرتی ہے.
اگر شعاع وقوع نقطہ ماسکہ سے گزرتی ہو تو شعاع منحرفہ محور خاص کے متوازی ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، جیسے شکل 7.9 نیچے آپ دیکھیے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ جسم پی کیو کو F1 اور 2F کے درمیان رکھا گیا ہے۔ نقطہ P سے نکلنے والی محور خاص کے متوازی شعاع وقوع جو ہے PA ہے، یعنی یہ PA شعاع وقوع ہے۔ یہ انحراف کے بعد AD کے راستے سے گزرتی ہے۔ شعاع AD کو پیچھے محور خاص کی جانب بڑھانے پر، اگر ہم پیچھے بڑھاتے ہیں تو یہ F1 سے ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو ایسے پیچھے کریں تو۔ نقطہ P سے نکلنے والی اور نوری مرکز سے گزرنے والی شعاع PO، یہ O سے گزر رہی ہے نوری مرکز سے، تو یہ انحراف اس کا نہیں ہوگا، جو شعاع نوری مرکز سے گزرتی ہے وہ منحرف نہیں ہوتی، تو یہ انحراف کے بعد اپنی سمت تبدیل کیے بغیر سیدھی اسی راستے پر آگے جاتی ہے۔ شعاع PO پیچھے بڑھائی جائے شعاع PO تو شعاع AF1 جو ہے وہ نقطہ P1 جو ہے، اگر اس کو پیچھے بڑھایا جائے تو شعاع AF1 کو نقطہ P1 پر قطع کرتی ہے، یعنی نقطہ P کا عکس جو ہے یہاں پر ہمیں نقطہ P1 پر ملتا ہے۔ اور نقطہ Q محور خاص پہ واقع ہے، تو ہمیں پتہ ہے جو محور خاص پہ ہے اس کا عکس بھی محور خاص پہ بنے گا، اس لیے اس کا عکس P1 کے بالکل نیچے محور خاص پر نقطہ Q1 پر بنتا ہے، یعنی جسم PQ کا عکس P1Q1 حاصل ہوتا ہے۔ مقرر عدسے سے بننے والے کسی بھی جسم کا عکس ہمیشہ مجازی، سیدھا اور جسم سے چھوٹا ہوتا ہے۔ دو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں اس کی صرف، کہ اگر جسم لامحدود فاصلے پر ہے مقرر عدسے پر تو عکس کا مقام جو ہے وہ نقطہ ماسکہ F1 پر ہوگا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو، انتہائی چھوٹا ہوگا، نقطہ نما بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس لیے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، صرف چھوٹا سا نقطہ ہے F1 پہ، اور یہ مجازی اور سیدھا ہوگا۔ اگر لامحدود فاصلے اور نوری مرکز کے درمیان کہیں پر بھی ہے، یہاں پہ ہے جیسے AB، تو اس کا عکس بنتا ہے نوری مرکز یعنی O اور نقطہ ماسکہ F1 کے درمیان میں، ٹھیک ہے، یہ F1 اور یہ O کے درمیان پہ یہاں یہ AB، اس کا چھوٹا سا عکس بنا۔ عکس جو ہے وہ انتہائی چھوٹا ہوتا ہے، مجازی اور سیدھا ہوتا ہے۔ تو بچوں، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ آج کا سبق ہمارا یہیں پہ ختم ہو گیا۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ چیپٹر تھوڑا سا رف ہے، اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہے جیسے آپ کو سائنس 2 کے چیپٹرز انٹرسٹنگ لگتے ہوں گے، لیکن اہمیت کا حامل سبق ہے، تو اس سے سمجھیے۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے کہ آپ کو ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں ہمارے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو فالو کیجئے، آگے بھی آپ کو تمام نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اس لیے ٹرن آن بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کیجئے۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح